अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आपसे माजरत चाहता हूँ। एक मरतबा फिर आप मुझे देखेंगे, सुनेंगे और सहेंगे, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पहली वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे दोबारा ये वीडियो जो है वो बनाना पड़ी है। तो नाजरीन, कल के हुकूमती फ़ैसले के बाद, श्योरिटी बॉन्ड की शर्त के बाद, लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो शायद बुखलाहट का शिकार है। जहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बुखलाहट का शिकार है, वहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने धरने को ख़त्म करने का ऐलान किया था, वो भी अपने हवास में नहीं हैं। उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिस पर इंसान हंस ही सकता है। इसके अलावा हुकूमती दो वज़रा भी हैं, फिरदौस आशिकावान और ग़ुलाम सरवर ख़ान। उनके ऊपर भी 5 साल की नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिन हमारे दोस्तों ने या व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें और आल का जो बटन है उसे भी दबा दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की। बात कर लेते हैं, बड़ी मुख्तसर सी बात होती उनके हवाले से बात है, तो पहले उसी को उनका मौजू ख़त्म कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ा लेने के लिए आए वज़ीर आज़म इमरान खान का, और नए इलेक्शन के लिए आए। 12 रोज़ जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में G9 H9 के दरमियान में जो शाहराह है, कश्मीर हाईवे, वहाँ पर बैठे रहे, और वो कह रहे थे कि हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है और नए इलेक्शन कराने हैं। और फिर ये हुआ कि 12 दिन में ही जो है वो जो हौसला था उनका, जो हिम्मत थी उनकी, वो जवाब दे गई और धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद कहा कि प्लान बी के तहत हम मुख्तलिफ़ जो मुल्क की शाहराह हैं वो बंद करेंगे, मुख्तलिफ़ जो सड़कें हैं। तो प्लान ए की तरह प्लान बी भी जो नज़र आ रहा है कि वो भी उसी तरह का जो है उसका भी नतीजा निकलेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐलान किया है कि हम हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचा कर निकले हैं इस्लामाबाद से, और हमारा मकसद यही है कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है, नए इलेक्शन कराने हैं। और उन्होंने कहा कि मैं पुरुमीद हूँ, और उनकी जानिब से पेशगोई कर दी गई कि इस साल 2009 के ख़त्म होने से पहले पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक, मौजूदा हुकूमत जो है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो ख़त्म हो जाएगी और उनकी हुकूमत जो है वो इक़्तिदार संभाल लेगी। तो ये एक बड़ा ऐलान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, जिसे लगता है कि इतना सदमा उन्हें पहुंचा है अपने धरने की नाकामी का कि अभी तक अपने जो उनके हवास हैं वो बहाल नहीं हो पाए। लेकिन कल जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि श्योरिटी बाउंड्स दिए बगैर जो है वो नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा सकते, और लग ये रहा है कि इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसे भी समझ नहीं आ रही कि अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए और कौन सा दुरुस्त इकदाम हो सकता है इस हुकूमती फ़ैसले के बाद। कुछ बुखलाहट सी जो है वो शिकार है मुस्लिम लीग नवाज़, चूँकि जैसे हमने बताया था कि अब इन्हें अदलिया का जो है वो रास्ता खटखटाना पड़ेगा, और जो भी नतीजा निकलेगा या राह निकलेगी वो अब अदलिया से ही निकलेगी। लेकिन जो रेलेवेंट फोरम होगा, ये भी आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट नहीं होगा बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी। लेकिन वहाँ ये भी आपको आगाह किया गया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ की कोशिश यही होगी हत्तुल इम्कान कि वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करे, चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी पुरुमीद होगी कि उसे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलने की जो तवक्को रही और मिलते भी रहे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट है। और उसी तरह से आज वफाकी हुकूमत के श्योरिटी बाउंड्स के फ़ैसले के ख़िलाफ़ या मशरूत ECL से नाम निकालने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो इस लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त के ऊपर जो है फौरी समाअत भी कर ली। जस्टिस बाकर नजफ़ी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की, और वफाकी हुकूमत से चेयरमैन नैब से जो है वो उन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता था जो हम उठाते रहे हैं अपनी पहली वीडियो में भी, कि लाहौर हाई कोर्ट रेलिवेंट फोरम नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर यह दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाकाबिल समाअत होने के मामले के ऊपर। नाकाबिल समाअत इसलिए नहीं है, जो हुकूमत ने श्योरिटी बॉन्ड्स मांगे हैं जो 7 साढ़े 7 अरब रुपए के,
وہ چودھری شوگر مل میں نہیں مانگے۔ چودھری شوگر مل کی جو تحقیقات ہیں وہ لاہور نیب بیورو میں ہو رہی ہیں اور اس میں نواز شریف ایکیوز ہیں، لیکن جو شیورٹی بانڈز مانگے جا رہے ہیں وہ مانگے جا رہے ہیں جو ایون فیلڈ میں ان کو سزا ہوئی ہے، وہاں پر جو انہیں ان کے اوپر جو جرمانہ لگایا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو العزیزیہ میں ان کو سزا ہوئی اور ان کے اوپر ایک خطیر رقم کا جو ہے 6.5 ارب روپے کی جو ہے رقم کا جرمانہ لگایا گیا ہے۔ ان دونوں سزاؤں کے تناظر میں حکومت جو ہے یہ رقم بطور زر تلافی مانگ رہی ہے کہ اگر نواز شریف نہیں آتے تو ہم یہ رقم کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکیں، اور اس لیے اس رقم کو ریکور کرنے کے لیے جو عدالتیں ہیں وہاں سے رجوع کر سکیں۔ اس کا لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جو ہے وہ کوئی لنک نہیں ہے، لیکن چونکہ نواز شریف چودھری شوگر مل میں ملزم تھے تو اس لیے، اور نیب کی گرفت میں بھی تھے، نیب کی حراست میں بھی تھے، اس لیے ضمانت کے لیے نواز شریف فیملی کو یا شریف خاندان کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا۔ لیکن آج جو ان کے جانب سے ECL سے غیر مشروع طور پر نام نکالنے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہے، ایک غلط کارڈ جو ہے یا ایک غلط چال جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ اور اب آج جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو جو وفاقی حکومت کے جو وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری اشتیاق احمد، ان کی جانب سے جو پہلا موقف پیش کیا گیا یا جب ان سے پوچھا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی اعتراض اٹھایا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ دائرہ اختیار جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنتا ہے۔ نیب کی احتساب عدالتیں جو کہ اسلام آباد کی احتساب عدالتیں ہیں، وہاں سے نواز شریف جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں اور ان کی سزائیں وہاں سے معطل ہوئی ہیں، لیکن فی الحال ابھی تک جو ہے ان کی سزائیں ختم نہیں ہوئیں، وہ مجرم ہیں اور یہ دائرہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنتا ہے۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ قانون میں جو ہے وہ ابہام موجود ہے، قانون کی عدم موجودگی کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو ہے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ شیورٹی بانڈ جمع کرا جائیں۔ لیکن جو نواز شریف کے وکیل تھے امجد پرویز، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو قدغن لگائی گئی ہے شیورٹی بانڈز کی، یہ کسی طرح سے بھی قانونی نہیں ہے، قانون جو ہے وہ اس قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ جو آئین پاکستان ہے وہ ہر شہری کو آزادانہ نقل و حرکت کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، عدالت ضمانت دے چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے چکی ہے، اور دونوں عدالتوں نے ضمانتیں دیتے ہوئے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی دیکھی تھیں۔ تو یہ جو حکومت کی جانب سے قدغنیں لگائی گئی ہیں نواز شریف کے وکیل کی جانب سے کہا گیا، تو یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ لیکن عدالت کی جانب سے وفاقی حکومت سے حتمی جواب طلب کر لیا گیا ہے، نیب چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کر کے ان سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اب کل اس بات کا امکان ہے، کل جب یہ معذرت چاہتا ہوں کل جمعہ کے روز جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، یا تو ECL سے نام نکالنے کا فیصلہ دے دے گی لاہور ہائی کورٹ، یا دوسری صورت میں لاہور ہائی کورٹ کو اگر یہ بتا دیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے کو یہ بات اگر یہ اطمینان بخش لگی کہ معاملہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ نواز شریف کے وکیل کو کہہ دے گی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ لیکن اگر نام ECL سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی، اور پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی صورت میں اس معاملے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ پھر سپریم کورٹ سے ہی ہوگا۔ لیکن اگر شریف فیملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو یہاں پر انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کی تشریح کر دیتی ہے تو پھر شاید ECL سے نام بھی نکال دیتی ہے، تو اس صورت میں پھر وفاقی حکومت کو تشریح ہونے کے بعد لیگل اس کی کلیریفیکیشن ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں شاید اپیل کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن اس معاملے کے اوپر نواز شریف کی جو ضمانتیں ہوتی رہیں، جو وفاقی وزراء تھے فردوس عاشق اعوان اور غلام سرور خان، وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بیانات دیتے رہے، اور اس کی وجہ سے انہیں توہین عدالت کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں غلام سرور خان جو وفاقی وزیر ہیں ہوا بازی کے، وہ پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے یہ جعلی ہے، یہ ان کا ایک سیاسی بیان تھا۔ لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ اس قسم کا بیان دے کر ایک جو ڈیل کی آپ نے خبر دی ہے، اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ آپ نے لگائی ہے، اپنے وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ شک و شبہ کا اظہار کیا ہے،
اور آپ نے جو عدالتی نظام ہے اس پر جو عوام کا اعتماد ہے اسے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ آپ کو ایک ذمہ دار وفاقی وزیر ہونے کے ناطے اس قسم کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا، اور ایسے بیانات دینے چاہیے جس سے اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ غلام سرور خان کافی سرزنش کی گئی عدالت کی جانب سے، اور جب بار بار انہیں جو ہے وہ ریپریمنڈ کیا گیا تو پھر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی عدالت سے، لیکن عدالت نے ان کی غیر مشروط معافی کو جو ہے وہ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس سے پہلے فردوس عاشق اعوان جو ہے وہ بھی غیر مشروط معافی مانگ چکی ہیں۔ اب دونوں کی معافیوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کر کے 25 نومبر کو سنانے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ایک مثال بن چکی ہے نہال ہاشمی کی، ان کی جانب سے بھی غیر مشروط معافی مانگی گئی تھی عدلیہ کے اوپر، اسی طرح سے انہوں نے جو حملے کیے تھے، تذلیل کی تھی ججز کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی، عدالتی نظام کی، لیکن جب ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ موجودہ چیف جسٹس کی عدالت میں چلا، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے، تو نہال ہاشمی نے اس توہین عدالت کے مقدمے میں ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ جا کر معافی مانگ لی، اور معافی مانگنے کے بعد جیسے کہ عدالتوں نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، توہین عدالت کا مقدمہ ختم کر دیا جاتا ہے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو جو نہال ہاشمی ہے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن عدالت نے اس فیصلے میں نہال ہاشمی کو نااہل قرار دیا، اور یہ کہا گیا کہ غیر مشروط معافی مانگ کر انہوں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا، تو لہٰذا انہیں ہم سینیٹرشپ سے نااہل کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے وہ سیاست بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر طلال چودھری اور دانیال عزیز کے مقدمات آئے، تو پھر ان کی جانب سے اس طرح سے غیر مشروط معافی کیا معافی مانگی ہی نہیں گی، ان کی جانب سے پھر یہی جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ عدالت جو سزا دیتی ہے دے دے، معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ غیر مشروط معافی فردوس عاشق اعوان اور غلام سرور خان کے مانگنے کے باوجود بھی ان کے اوپر جو نااہلی کے تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، لیکن جو قانونی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا مقدمہ مختلف ہے نہال ہاشمی سے۔ نہال ہاشمی کا جب توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے پہلے مرحلے کے اوپر معافی نہیں مانگی تھی، بلکہ ان کے خلاف معاملات پرسیڈ ہو رہے تھے، ایک عدالتی کارروائی چل رہی تھی، فرض جرم عائد کر دی گئی تھی، پھر کسی ایک موقع کے اوپر جب عدالت فیصلے کے قریب پہنچ چکی تھی تب جا کر نہال ہاشمی نے یہ غیر مشروط معافی مانگی تھی، لیکن جو غلام سرور خان ہے اور فردوس عاشق اعوان ہے انہوں نے پہلے مرحلے کے اوپر ہی اپنی غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غلام سرور خان ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ کافی سنگین دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عدالت میں غیر مشروط معافی مانگنے کے بعد، عدالت سے باہر آنے کے بعد انہوں نے پھر کہہ دیا کہ انہوں نے جو اپنا بیان دیا تھا وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اگر تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی غیر مشروط معافی قبول کر لی جائے گی، اور اگر قبول نہ ہوئی تو پھر دوسری صورت میں 5 سال کی نااہلی اور سیاست سے باہر ہونا پڑے گا 5 سال کے لیے۔ تو ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔